अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैज़नीन शो। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम रिव्यू करेंगे एक नया ड्रामा। कौन सा ड्रामा? मुक़द्दर का सितारा। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मुक़द्दर का सितारा। आज उसका 8th एपिसोड एयर हुआ था सुबह और हम लोगों ने वी टुक आवर टाइम कि हम देखें कि ये स्टोरी क्या है। एंड इट्स एक्चुअली स्टोरी एक ऐसी फैमिली के बारे में जो अमेरिका से अपने बच्चों को लेके पाकिस्तान मूव हो जाते हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अपना एफ्लुएंस सेटअप किया है, बहुत वेल टू डू हैं वो। और उन्होंने वहाँ पर अपने बच्चों को की ज़बरदस्ती, खुसूसन बेटे की ज़बरदस्ती वो अपने फ्रेंड की बेटी से शादी कर रहे हैं। मुझे इस स्टोरी में बहुत सारे लूप होल्स लगे। टू स्टार्ट ऑफ विथ, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स फर्स्ट। आई थिंक जो पॉजिटिव बात है इस ड्रामे की वो इसका ट्रैक बहुत शानदार है। जो म्यूजिकल ट्रैक है, जो ओरिजिनल टाइटल सॉन्ग है, इट्स वेरी कैची। लिरिक्स बहुत प्यारे हैं, एटलीस्ट जितने सुनाई दिए गए सो फार। लिरिक्स बहुत प्यारे हैं, ट्यून बहुत कैची है, रिदम बहुत अच्छा है। तो ऑब्वियसली एज समबडी हु लिसन्स टू म्यूजिक, मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक इट कैप्चर्स द ऑडियंस। द म्यूजिक ब्रिंग्स इन द ऑडियंस, लेकिन आई डोंट नो कि स्टोरी जो है वो ऑडियंस को रिटेन कर सकेगी या नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे राइटर्स को जो किसी और कल्चर के बारे में स्टोरी लिखते हैं या किसी और मुल्क से, किसी और जगह से कोई पाकिस्तान आया है, तो थोड़ा सा रिसर्च किया करें कि आप कहाँ से अपने कैरेक्टर्स को लेकर आ रहे हैं, राइट, पाकिस्तान। इसमें बिगेस्ट जो लूप होल है वो ये है कि अमेरिका में कोई भी बच्चे जो अडल्ट हों, किसी के भी बच्चे किसी फैमिली में, इफ़ देर ओवर 18 ईयर्स ओल्ड, उनके माँ बाप उनको ज़बरदस्ती कहीं भी लेकर नहीं जा सकते। खुसूसन अमेरिका से निकाल के पाकिस्तान ले जाना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। अगर वो 12-13 साल के बच्चे हैं तो यस, उनको माइनर्स हैं, अगर अंडर 18 तो ज़ाहिर है कि उनके पेरेंट्स उनको कहीं भी ले जा सकते हैं। पेरेंट्स का कंसर्न मैटर करता है। लेकिन जहाँ तक एडल्ट बच्चों का ताल्लुक है, ओवर 18, उनके पेरेंट्स उनको इस तरह से ज़बरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकते। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि वो बच्चे जो हैं वो वहाँ जाके शादी नहीं करना चाह रहे। अच्छा, एक्सक्यूज मी, वो बच्चे नजर आ रहे हैं कि वो 18 से ओवर हैं? उनको देखने से लग रहा है ना। मैं तो बच्चे नहीं कहूँगी, लेकिन जो उनकी औलाद हैं, जो उनके बेटे फैज़ान हैं और उनकी जो बेटी हैं, यस, they look like adults. वो I mean मुझे तो easily like anywhere from 22 to like 22 to 30 के age group के वो लग रहे हैं। तो they're not kids, they're well over 18 years old. तो बच्चों को ज़बरदस्ती मुश्किल है लाना इस तरह कि वो शादी की उम्रों में हैं वो बच्चे, और उनकी जो शादी के सिलसिले चल रहे हैं। अव्वल तो बच्चे थोड़े से रिबेलियस हैं, अच्छे खासे रिबेलियस हैं, और वो माँ बाप की बात नहीं सुन रहे, बल्कि उनके बाप ने एक डिक्टेटरशिप अपनाई हुई है कि वो सबको यहाँ से वहाँ तक रूल कर रहे हैं। चूँकि अमेरिका से आए हैं तो उनकी वाहवा भी हो रही है। कुछ उन्होंने चैरिटी के काम भी किए हैं अपने रिश्तेदारों के साथ। बहन के बेटे को पूरा बिज़नेस मतलब बिज़नेस में लगाया हुआ है अपने साथ, और उसको घर भी लेके दिया है। और दूसरे जो उनके रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार ने जाते वक्त शायद उनको कुछ कैश दिया था उनकी मदद करने के लिए, उनके दोस्त ने। और उनके दोस्त की बेटी है हादिया, जिसके साथ एक बड़ी गलत किस्म की गलत फहमी भी एक कुछ दर्जे की होती है, कुछ ज़्यादा ही अजीब सी गलत फहमी है कि अमेरिका से आए हुए बच्चों की वो शादी करें। उनको ये हो रहा है कि उनका जो बेटा है फैज़ान, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और वो किसी ऐसी लड़की के साथ उसको एक ज़िद आ गई है। मोहब्बत तो नहीं है, क्योंकि वो कहता है मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि वो माँ बाप को डॉज दे रहे हैं ये कह के कि मैं शादी नहीं करूँगा। इरादा उनका वही है कि वो उससे शादी करेंगे। तो अब यहाँ पे जो बाप ने ज़बरदस्ती कहा है, और हैरत है, बाप ज़बरदस्ती कर रहे हैं दोनों बच्चों के साथ, बेटी के साथ भी। बेटी कह रही है डेविड है कोई लड़का उनका बॉयफ्रेंड,
اور وہ کہہ رہی ہے ڈیوڈ پاکستان آ گیا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ اس بچے کو بھی اسلام کے بارے میں الف بھی نہیں پتا اور وہ کہہ رہی ہے ڈیوڈ مسلمان ہو جائے گا. ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہے ہیں بچے. اور فیضان بھی جو ہیں وہ گھر چھوڑ کے جانے لگتے ہیں کہ دبئی جا رہے ہیں, باپ نے پاسپورٹ چھپا دیا ہے. اتنے ریبیلیس بچے تھے, وہ اتنے ریبیلیس ہوئے کیسے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے توجہ نہ دی ہو یا کچھ, اور جو ان کی ماں ہے وہ بھی منافقت سکھا رہی ہیں بچے کو کہ تم باپ کے لیے شادی کر لو. اور پھر مطلب ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ وہ لڑکے لڑکی کی بہو بیٹے کے آپس میں بنے نہ بنے, شی از ناٹ کنسرنڈ ایٹ آل. ان کا بس یہ ہو رہا ہے کہ گھر میں سکون رہے, اور وہ جو باپ اتنا سب کے پر حاوی ہے اس باپ کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جا سکے. نہیں, ان کو گھر میں سکون کا بھی نہیں ہے. ان کو یہ ہے کہ نند کے بیٹے کو, راضی جو کیریکٹر ہیں جن میں ہادی ایکچولی انٹرسٹڈ ہیں, ان کو یہ ہے کہ بزنس جو ہے وہ راضی کے پاس نہ چلا جائے, وہ بیٹے کے ہی پاس رہے. بالکل. اچھا, کپل آف تھنگس جس پر مجھے بہت اعتراض ہے اس ڈرامے کے اوپر. ایک تو یہ دکھانا کہ امریکہ سے وہ فیملی آئی ہے تو ان کے بچے بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں. آئی آبجیکٹ ٹو دیٹ. جس کسی نے یہ ڈرامہ لکھا ہے, یہ ڈرامہ کیا آثار قدیمہ میں لکھا گیا ہے, بیکاز مے بی ہمارے گرینڈ فادرز اور گریٹ گرینڈ فادرز کے زمانے میں امریکہ میں ایسا ہوا ہو کہ بچے بگڑ رہے ہوں. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو انفارم رائٹر صاحب اور صاحبہ, آئی تھنک اٹس اے صاحبہ سعدیہ اختر, آئی ووڈ لائک ٹو انفارم دیٹ پرسن کہ آج کل امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام جو ہے وہ یونیورسٹی سے پھیل رہا ہے دنیا میں, امریکن یونیورسٹی سے. کیونکہ جو مسلمانوں کے یہاں پر بچے ہیں, دوز آف اس ہو ہیو گرون اپ ہیئر, ہو بین بورن ہیئر, ریزڈ ہیئر, اور بوتھ, جب ہم یونیورسٹیز جاتے ہیں تو ان لوگوں کے عمل کو دیکھ کر, ان کی جینیوننس, ان کی کائنڈنس, ان کے اپنے مذہب سے محبت دیکھ کر, جو ان کے ساتھ اسٹوڈنٹ باڈی میں غیر مسلمان ہے وہ مسلمان ہو رہے ہیں. تو پلیز دس کانسیپٹ از وے آؤٹ آف لائن. اور آئی تھنک کہ یہ تھوڑا سا آفینسو بھی ہے, بیکاز امریکہ میں زیادہ تر مسلمان اب ان کے بچے اس طرح سے بگڑ نہیں رہے. اگین آج سے مے بی 50 ایئرس پہلے, 40 ایئرس پہلے یہ ہو رہا ہوگا. چلیے 20+5 مطلب وہ بھی کر لیں, 25 to 30 ایئرس میں بھی اس طرح ہوا ہو شروع میں. لیکن اب یہاں پہ بچوں کو بہت مطلب اپرچونیٹیز ہیں, اسکول کھل گئے ہیں, اسلامک اسکول چل رہے ہیں, مسجدوں میں مدرس ان کو لے کے جاتے ہیں, پیرنٹس لے کے جاتے ہیں, اور مسجدوں میں مطلب ان کے ماں باپ انوالو ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اتنے سارے بک اسٹورز ہیں, لائبریریز ہیں اسلامک کے, بچوں کو وہاں لے جایا جاتا ہے. تو اب زیادہ لوگ اویئر ہیں. ماں باپ اگر بزی بھی ہیں تو اب تیسری جنریشن کا رول ان بچوں کے سامنے آیا ہے, جو ان کے دادا دادی اور نانا نانی ہیں. اب وہ ان بچوں کو اپنی نسلوں کو مطلب سیف کرنے کے کہ اسلامی بچے اسلام کے طریقے پہ چلیں, وہ ان کو ان کے ساتھ محنت کر رہے ہیں. ان کے نانا نانی, دادا دادی, ہر جگہ جو پہلے ویمن کام کر رہی تھیں, ورکنگ ویمن تھیں, اور اب وہ ان تیسرے بچوں کو لے کے چل رہی ہیں اپنی سیکنڈ جنریشن کو. تو مطلب یہ ہے کہ ایسا جو دکھا رہے ہیں نا, اس میں اول تو آپ اتنے بڑے بچوں کو ان کی مرضی کے بغیر لا نہیں سکتے کہ جا کے پاکستان اٹھا کے لے آئیں. پھر وہ باپ نے اتنی مصیبت مچائی ہوئی ہے کہ اس نے 2 رشتے اپنے بیٹا بیٹی کے لیے ڈھونڈ لیے ہیں, اور وہ جو ہے بغیر ملائے بچوں سے آپس میں بات کیے, اور وہ ان کی شادی کر رہے ہیں, شادی کی رسومات ہو رہی ہیں. وہ فیضان اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں, اتنے بد اخلاقی دکھا رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ اس کو پی جاتے ہیں. اور ماں باپ بھی جو ہے, لڑکی کے ماں باپ, ہادیہ کے جو والدین ہیں, ماں تھوڑی سی چونکتی ہیں کہ یہ کیا ہے شاید, لیکن باپ جو ہے وہ بڑے سکون میں بیٹھے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ بس ایک بوجھ پھینک رہا ہے ان کے سر سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو بڑا انجوائے کیا. ان کو وہ حرکتیں اس لڑکے کی ہونے والے داماد کی نظر نہیں آئیں, نہ ان کے سسرال والوں کی, بیٹی کے ہونے والے سسرال جو لڑکے کی ماں ہیں ان کی اور بہن کی کوئی حرکت نظر آئی. مطلب کسی طرح بھی انہوں نے نوٹس نہیں کیا. اور اب ہادیوں کا احساس ہوتا ہے کہ یہ تو وہ لڑکا نہیں ہے. مطلب اتنی بڑی غلط فہمی ہو گئی, محبت کرنے وہ چل پڑیں, ان کو اس لڑکے کا حدود اربہ نہیں پتا, بس خود بخود ازیوم کر لیا کہ یہ جو ہے انکل جو آئے تھے یہ ان کا بیٹا ہے.
یہی سوچ لیا ہے. اور بات بھی ہو رہی ہے فون پہ لیکن نہ نام پوچھا جا رہا ہے نہ کچھ، اور مطلب انہوں نے سوچ لیا فیضان ہے، یہی ان کے ساتھ آئے، انہی کا بیٹا ہوگا. جب وہ لڑکی باہر جاتی ہے پڑھاتی ہے، اس سے اس بے وقوفی کی امید تو نہیں ہے. نہیں آئی مین وہ پورا ایک چیریٹی کا اسکول چلا رہی ہے رائٹ، جو انہی صاحب نے فیضان کے فادر نے بنایا ہوتا ہے. وہ پورا ایک اسکول چلا رہی ہیں، وہ بالکل. بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں. تو ان کا جو شعور دکھایا ہے وہ بالکل ہی لائک آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے رائٹ. اور مجھے دو چار باتیں، اٹس اے اسٹرینج اسٹوری، بہت اسٹرینج اسٹوری ہے یہ، منافقت سے بھرپور ہے. بہت اور وہ زیادہ. اس کو مزید منافقت کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ اب اس کی شادی کر دو لڑکے لڑکی کی، اور وہ سارا عمر ایک رستہ کشی میں. مطلب یہ جو ناپسند شادیاں ہیں نا، ان کو اسٹاپ کر دیں آپ تو بہتر ہوگا. کچھ ایسی شادیاں بھی دکھائیں جو پسند سے کی گئی ہیں، لڑکے لڑکی کو ملنے کا موقع دیا گیا ہے، بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اور پھر ان کی زندگی میں جو ایک نارمل پرابلمز آتے ہیں ان کو ڈسکس کریں، ان کو سامنے لائیں. یہ کیا کہ شادی کوئی مطلب عمارت کھڑی کر رہے ہیں آپ، تو نیچے آپ مطلب بنیاد کی بجائے آپ اس میں لکڑی کے پٹھے لگا رہے ہیں تو وہ تو پوری عمارت گرے گی. تو یہ کس قسم کا مطلب کس قسم کی کہانیاں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مجھے لگتا ہے کہ جیسے منافقت کے رشتے ہیں یہ سارے. well you know جو یہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں، اس سے اور زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہو تو رہے ہیں. رائٹ. وہ خواتین جو جن کو، وہ لڑکیاں جن کو لگتا ہے کہ ان کو ناانصافی، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور پھر ان کی مدرس نے بھی بیٹھ کے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، یا انہوں نے اپنی والداؤں کے ساتھ ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھا، تو پھر تو وہ انتہا کی دوسری سائڈ کو چلی جائیں گی نا، تبھی پھر سوسائٹی میں اتنے پرابلمز ہو رہے ہیں. لیکن مجھے بہت عجیب سا لگا، ہادیہ کے جو والد صاحب ہیں ان کو بھی بہت انڈگنیفائڈ دکھایا گیا. والدہ ان کی رو رہی ہیں مہندی کی رسم کی رات، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا زبردست انتظام کیا تھا دولہا کے فادر نے، کیا مزے کا کھانا تھا، میں نے تو خوب جو ہے وہ انجوائے کر کے کھایا. آئی مین بہت انڈگنیفائڈ فیملی دکھائی ہے کہ مطلب لڑکی کے فادر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مطلب اس سے امپریس ہو کے انہوں نے جو ہے وہ سوچا کہ بس داماد جتنی بھی بدتمیزی کرے، لیکن انہوں نے شادی جو ہے وہ وہیں کرنی ہے. آئی مین وہ لڑکا، اچھا ایک چیز یہ دکھائی ہے کہ وہ جو فیضان ہے اور جو اس کی سسٹر ہیں، وہ لوگ ہپوکریٹس نہیں ہیں. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں شادی نہیں کرنی، نہیں کرنی، نہیں کرنی، لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ ایبسولوٹلی منافق ہیں، ایبسولوٹلی ہپوکریٹس ہیں کہ وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں. کبھی ماں جو ہے وہ دولت کی دھمکیاں دے رہی ہیں، فادر آنکھ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. اچھا والد ان دونوں کے پاسپورٹ چھپا دیتے ہیں اپنی اولاد کے. بتائیں ذرا آئی مین یہ کس کیا کس صدی میں جی رہے ہیں. رینیسانس میں یہ ڈرامہ بن رہا ہے یا ڈارک کس ایجز میں صدی بن جی رہا رہے ہے؟ ہیں. اگر کسی امریکن شہری کا پاسپورٹ اس کے ماں باپ کہیں لے جا کے غائب کر دیں، امریکہ سے باہر اس کو لے جا کے غائب کر دیں، تو وہ پرسن اگر اڈلٹ ہے، اور اگین یہ جو دو کیریکٹر دکھائے گئے ہیں فیضان اور ان کی سسٹر، یہ لائک ان در 20s ہیں، ارلی ٹو لائک لیٹ 20s، سمویر ان دیٹ ٹائم اسپین رائٹ. یہ کسی بھی ایمبیگوس ایمبیسی میں جا کر اپنا پاسپورٹ لائک فوراً ایشو کروا سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کس قسم کا ڈرامہ ہے. دوسری طرف ہادیہ جو ہیں، جیسے کہ آپ نے پہلے کہا، دیکھا کسی کو اسیوم کر لیا، اس نے اس لڑکے نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی کہ وہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے. انہوں نے اسیوم کر لیا کہ وہ انکل کے ساتھ آئے تھے تو وہ انکل کا، امریکہ پلٹ انکل کا بیٹا ہے. یو نو اس نے جا کے اپنی، راضی کے کیریکٹر نے جا کے اپنی والدہ کو کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے. والدہ نے کہا نہیں خاموش ہو جاؤ، تمہارے ماموں کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے. ہر کوئی احسانوں کے بیچ، احسانوں کے تلے دب رہا ہے. یو نو لائک ایک یہ جو ڈرامہ ہے نا، یہ ایک احسان کی دیوار ہے جس کے نیچے سارے کیریکٹرز کرش ہو رہے ہیں. نہیں، احسان کر کے، اور احسان جو جس نے احسان کیا ہے وہ احسان جتا رہا ہے، اور جس نے احسان لیا ہے وہ احسان کو برابر کرنے کے چکر میں ہے. یہ ہے ساری بات کہ جس نے مطلب احسان جنہوں نے کیا ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے احسان کیا تو یہ تو چوں نہیں کر سکیں گے، یہ تو مجھے خوشی خوشی اپنی بیٹی دے دیں گے. اور جو وہ بیٹی دینے والے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے، اور ان کو پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ سے آئے ہیں تو وہ دولت کے خزانے یا جنت کے وہ دروازے کھل گئے. ایسا کچھ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. امریکہ کی اول تو یہ جو بچے دکھائے نا، اس طرح کے بچے آج کل نہیں ملتے. I'm sorry to say بچے جو ہیں امریکہ میں، بچوں نے بڑی محنت کی ہے اسکولوں میں، کالجوں میں،
اور جس طرح اسلام کو ہم لے کے چلتے ہیں تو بہت سی چیزوں میں وہ بچے تو ہوتے بھی نہیں ہیں، انوالو نہیں ہوتے، وہ مزہ نہیں کرتے، ہم ان کو اپنے اقدار سے قریب رکھتے ہیں، تو بچے بھی ہمارے ساتھ اپنے اسلام کے لیے، اس کے لیے وہ دور رہتے ہیں ان چیزوں سے. اور مطلب یہ کہ اتنا ان بچوں کا رویہ دکھایا ہے کہ جب باپ کو پتا تھا تو یہ مطلب مجھے کہانی کا جو بیس ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، وہ بالکل خراب ہے، بہت غلط ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا 30 40 50 سال پہلے ایسا ہوتا ہوگا، لیکن اب نہیں ہے، اب ایسا اچھا، نہیں جو ہے. ایک اور جو اب یہ بچے جو ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں، جی بہت محنت سے یہاں پڑھائی کرتے ہیں. ان کی پڑھائی بھی اتنی ہارش ہوتی ہے، بہت مطلب ٹائم کی لمٹ ہوتی ہے کہ اس ٹائم میں یہ پروجیکٹ کرنا ہے، اس ٹائم میں وہ سو نہیں پاتے پڑھائی کے چکر میں. اور واقعی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نقل کی جا رہی ہے یا کچھ کیا جا رہا ہے. ان کے الگ الگ پیپرز ہوتے ہیں، الگ الگ ان کا انتظام اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کہیں، بہت آسان لائف نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی لائف اس طرح کی ہے، وہ بہت ہارش ہے، بہت ہارڈ ہے. اور بچے اس ہارڈ شپ سے گزر کے کیا ہیرا بنتے ہیں، کیا بچے وہ بنتے ہیں اپنے کریکٹر وائز. ڈیسیشن میکنگ تو بچوں کو پری کے سے سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ان کے بچے اتنے بڑے ہو گئے اور وہ بچے وہ منافقت نہیں کر رہے، وہ جو ان کے دل میں ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن باپ کو اسی سے تکلیف ہو رہی ہے. اچھا، اور بڑی عجیب سی چیزیں دکھائی ہیں کہ وہ روڈ پہ ریمپنٹ، جو فیضان کا کیریکٹر ہے وہ گاڑی چلا رہے ہیں، ریمپنٹ گاڑی چلا رہے ہیں. لوگوں کے آس پاس جو ہے پیڈیسٹرینس کے وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، جو لوگ سڑک پہ چل رہے ہیں پیڈیسٹرینس، ان کے آس ایسا نہیں پاس ہو سکتا. ایسا کوئی کسی نے اگر ڈرنک ہی ہوا ہے نا وہ تو وہ بھی ایسا امریکہ ہاں میں اس طرح کا دکھایا ہے اس طرح کہ کے بچے 20s میں لوگ ایسی، یہاں پہ اس طرح کا ایکٹ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو یہاں پہ یا تو اپنے لیٹ ٹین ایئرز میں آئے ہوں یا ارلی 20s میں آئے ہوں. جن کو پرشین کا ایک ورڈ ہوتا ہے چشم پارا. چشم پارا کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ جو ہے وہ پارے کی طرح، مرکیوری کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی ہے، وہ کسی جگہ پہ منجمد نہیں ہے، بیکاز آپ نے لائف میں ویسا دیکھا نہیں ہے. تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لائف میں دیکھا نہیں ہوتا اور جن کی نظر میں امریکہ ایک عیاشی کا وہ ہوتا بالکل ہے، ہاں وہ یہاں کی یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل لیکن جو یہاں کے پلے بڑے ہیں، جیسا ان دو کیریکٹرز بہن بھائیوں کو دکھایا ہے، وہاں یہاں پلنے بڑھنے والے بچے اس طرح کی، انسان اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. وہ بہت رسپانسبل ہوتے ہیں. اول تو ان کو پڑھائی سے فرصت نہیں ملتی، اور پھر جب پڑھائی ختم ہوتی ہے تو ان کی جابز، ان کے کریئرز شروع ہو جاتے ہیں. وہاں پہ بھی ان کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے، انٹرنشپس شروع ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا. اور جو یہ دکھایا ہے کہ فیضان کی جو سسٹر ڈیوڈ سے شادی کرنے کے لیے، ڈیوڈ پاکستان آ چکا ہے، نہیں وہ انہوں نے کہا ڈیوڈ پاکستان نہیں آیا. ڈیوڈ ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کب آ رہی ہیں، تو وہ کہہ اچھا رہی تھی اچھا ہاں ابھی پاسپورٹ بننے دیا ہوا ہے. جب آج جو قسط تیار ہوئی تھی صبح 8، اس میں ان کی اچھا والدہ اچھا آ کے کہتی ہیں خاموش ہو جاؤ، فادر سن لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جو بھی لوکلز ہیں یہاں پہ، ان سے شادی کرنے کے لیے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں پاگل ہو رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پر شروع سے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ بچہ کیونکہ 24 گھنٹے اذان سن رہا ہے، بالکل دن میں 5 دفعہ سن رہا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ایک اچھا مسلمان بنے گا. ہوگا. کیونکہ یہاں پہ اذان وغیرہ کچھ نہیں سنائی دیتا، تو پیرنٹس جو ہیں وہ ایکسٹرا ایفرٹ ڈالتے ہیں کہ وہ بچوں کو دن میں، ویک میں سو مینی ٹائمز مسجد لے کے جاتے ہیں، ان کو قرآن شریف گھر میں پڑھاتے ہیں، باہر پڑھاتے ہیں، ان پہ نظر رکھتے ہیں. پھر پیرنٹس کے علاوہ جن لوگوں کے یہاں پہ نانا نانی، دادا دادی یا دوسرے رشتہ دار ہیں، وہ نظر رکھتے ہیں. بالکل ان کو بھی چھوڑیں، آپ کے پیرنٹس کے فرینڈز بھی آپ پہ نظر رکھتے ہیں. یہ تو ہمارے ساتھ ہوا ہے. بالکل پیرنٹس کے فرینڈز بھی نظر رکھتے ہیں ایک دوسرے کے بچوں پہ کہ کون کہاں جا رہا ہے، کدھر بیٹھا ہوا ہے، گروسری کرنے گئے ہیں. وہ سب کو اپنی ذمہ داری لگتی ہے. مسلمانوں کے بچوں کی وہ سب نے ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں. اور پاکستان میں تو آئی تھنک رشتہ داروں کو، خالہ ماموں چچی پھپھی کو بھی نصیحت کرنے کی یا تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، سب ناراض ہو جاتے. یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہاں جو بڑا اچھی نصیحت کرے وہ انسان خاموشی سے چپ چاپ سنتا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ دکھایا ہے نا کہ غیر مسلموں سے یا لوکل سے شادی کرنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں، وہ ڈیوڈ ہیں کہ جولیا ہیں کہ فلپ ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان سے شادی کرنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں، یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ بچپن سے بچے بہت زیادہ حسن دیکھ رہے ہوتے ہیں.
بہت زیادہ. یہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں اور نیچرلی خوبصورت ہیں. دوسرے پروسیس سے نہیں, وہ نیچرلی خوبصورت ہے کیونکہ وہ نیچرلی گرومڈ ہے. نہ صرف وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خوبصورتی دی ہے, گرومڈ ہے, ان میں ایڈیکیٹس ہیں, ان میں مینرز ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, اور یہاں پہ بہت کچھ دیکھا جاتا ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اس کہانی سے تو جو کہانی کی بنیاد ہے, ہم تو اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں بالکل بھی. اور اس کے اوپر جو یہ کہانی آگے چل رہی ہے اس میں کانفلکٹس بہت ہیں. ہر ڈرامے میں کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہونا تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے, لیکن ایسا کانفلکٹ جو آج کل کے دور میں تو نہیں ہے. وہ ایک آدھ کوئی مثال ہو تو ہو, لیکن جو انہوں نے کہانی کی جو بیس بنائی ہے, اور اس کے بعد وہ بچے ریبیلیس ہیں, اور بچے, آپ نے صحیح کہا کہ سب سے زیادہ یہاں قانون کی پاسداری ہوتی ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ انشورنس کہہ دے یا کوئی دوسرا جس کو ٹکر ماری ہے, کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, وہ کہہ دے کہ جی اس کی غلطی تھی, انشورنس جو ہے وہ مطلب وہ نہیں کرتی, کوئی ساتھ نہیں دیتا. بہت بالکل بہت سخت قانون ہے, اور اتنی مطلب اس سے چلا جاتا ہے یہاں پر ایسا کچھ کہ وہ اتنا عجیب سا بیہیویئر ہے کہ وہ باقی جو وہ گاڑی چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ہنگامہ مچا رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اور بہت بہت زیادہ ارسپانسبل بیہیویئر. مطلب ان کو ایسا دکھایا ہے کہ جیسے مے بی یہ ٹین ایج ایئرز میں امریکہ آئے تھے اور پھر یہ اتنی بری طرح بگڑے تو ان کو ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ واپس لے گئے. دوسری بات یہ کہ وہ چیخ کے وہ دونوں کہہ رہے ہیں, فیضان اور ان کی سسٹر, کہ ان کو شادی نہیں کرنی, لیکن اگین والدین ہپوکریٹس ہیں. ہاں, وہ شادی میں ان کو پھنسانا چاہتے ہیں نہیں کسی اور سے نہ کر لیں. اور فادر نے وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے, اور فادر نے اس لڑکی کو کچھ آفر کی ہے منی, نا پے آف کرنے کی کوشش کی ہے. وہ لڑکی کو پتہ چل گیا ہے وہ اس سے. اور مطلب مجھے ذاتی طور پہ یہ کہانی کچھ پسند نہیں آ رہی, اور اس کا جو جتنا بھی آگے بڑھے گی, چونکہ ایک بڑی عجیب قسم کی بے وقوفیوں کے ساتھ یہ کہانی شروع ہوئی ہے, تو اس کو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہاں جائے گا یہ سارا سلسلہ. تو لہٰذا ہم اس کو آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور مطلب کہانی میں رائٹر سے کہوں گی لکھنے سے پہلے ذرا جو چل رہا ہے ٹاپک, آس پاس ماحول چل رہا ہے, باہر کے ملکوں کا بھی لکھ رہی ہیں آپ, تو اس کی بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, اور کیا کچھ ہو رہا ہے. مجھے معین اختر مرحوم کا ایک جملہ ہمیشہ یاد رہے گا. کچھ سال پہلے انہوں نے کہا تھا کسی پروگرام میں کہ پاکستان کی جو بہترین نسل پروان چڑھ رہی ہے وہ امریکہ میں ہے. کہنے وہ بچے تمیزدار ہیں, وہ بچے مذہب کو جانتے ہیں, اور وہ بچے انتہائی اپنے ایجوکیشن کے اوپر فوکسڈ ہیں, اپنے کریئر کے اوپر, اور ٹائم ضائع نہیں کرتے, اور سوشلائز بھی کرتے ہیں, سب کا ادب بھی کرتے ہیں. انہوں نے کافی تعریفیں کی تھیں, ایک لمبا ان کا اوپننگ تھی کسی پروگرام کی, لیکن وہ مجھے اتنا آپ کو بتا نہیں سکتی, لیکن انہوں نے کافی اس چیز کو اپریشیٹ کیا تھا کہ ذاتی طور پر ان کو خود ایسے بچوں سے یہاں ملنے کا اتفاق ہوا, اور وہ کہتے کہ انتہائی ویل مائنڈڈ انہوں نے بچے دیکھے, اور واقعی اسلام سے قریب بھی دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ اپنے ساتھ پڑھنے والوں کے کراس کویسچننگ سے دوسرے غیر مسلم جو ہے ان سے سوالات کرتے ہیں, کراس کویسچننگ کرتے ہیں, اور وہ بچے ان کو صحیح سے جواب دیتے ہیں, کیونکہ بچے اپنے مذہب کا بھی کافی یہاں پہ لحاظ رکھتے ہیں اور اس کی ایک ڈگنیٹی کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ جو آپ نے دکھایا ہے ریئر کیسز ہیں, ابھی ایسا ہوتا نہیں ہے, اور جو بچوں نے یہیں پہ آنکھ کھولی ہے, پلے بڑے ہیں, ان کو ان کے والدین نے کافی سنبھالا ہے. یہ باتیں 30-40 سال پہلے تو سننے میں آئی تھیں, جب یہاں مسجدوں کے اتنے قیام نہیں تھے, مسجدیں اتنے قائم نہیں کی گئی تھیں, اور ہمارے پاس اسکول لائبریریز بھی, اسلامک اسکول لائبریریز اور بک شاپس نہیں تھیں. لیکن اب بہت مٹیریل دستیاب ہے, انگلش میں بہت اچھا قرآن پاک کا بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, ایڈلٹس کے لیے, سب طرح کے سارے فونٹ میں قرآن شریف اویلیبل ہیں, اسلامک بکس موجود ہیں. تو ان سب سے کافی اللہ تعالیٰ نے, اور سوشل میڈیا پہ بھی جو معلومات ہیں,
काफ़ी इन बच्चों ने सीखा और सीख रहे हैं. और हमारे यहाँ मैं ये बात कहूँगी, हमारे यहाँ जो लोकल बुक स्टोर्स हैं, जब आप उनमें जाएं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिकन बुक स्टोर्स, जब आप उनमें जाएं, वहाँ पर इस्लामिक बुक्स के सेक्शंस हैं. जी. दे वुड बी लेबल्ड इस्लाम. जी. और वहाँ पे कुरान शरीफ भी रखा हुआ होगा इंग्लिश में. कुरान शरीफ भी आपको मिलेगा, बहुत सारी दूसरी किताबें भी मिलेंगी. एंड अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लामिक बुक स्टोर्स. इस्लामिक बुक स्टोर्स तो अलग हैं. लोकल अमेरिकन बुक स्टोर्स में भी ये सब आपको ये मिलेंगी. चीज़ें मिलेंगी. इतनी अवेयरनेस है. तो ऐसा खुदा न खासा कोई मसला नहीं है कि अपने मज़हब को जो है वो उसके ऊपर शर्मिंदा होकर ज़िंदा है, खुदा न खास्ता, या ऐसी कोई बात नहीं है. यहाँ पे बहुत प्राउडली और बहुत अच्छे तरीके से जो हम लोग यहाँ पे बॉर्न हुए या रेज्ड हुए या बोथ, हम अपने रिलीजन को लेके चलते हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने दिखाया है, इट्स वेरी रेयर. ये उतना रैम्पेंट नहीं है जितना मे बी लाइक 40-50 ईयर्स पहले, हमारी जनरेशन के अलाइव होने से भी 20-30 ईयर्स पहले ये होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये पॉइंट पुराना हो चुका है. पॉइंट पुराना हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है. ये अब नहीं है. irrelevant. बिल्कुल. It is irrelevant. और दूसरी चीज़ें दिखाएं ना, दूसरे और मसाइल हैं, दूसरी और चीज़ें, उस पर अगर अमेरिका की बात ही करनी है तो उन औरतों के बारे में दिखाएं जो दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रही हैं, जो घर को भी देख रही हैं, जो बच्चों के पीछे भी परेशान हो रही हैं. उनको भी हर तरह से वो एक औरत सब चीज़ें करके चलने की कोशिश कर रही है. और माँ बाप और बाज़ जगह जॉइंट फैमिली सिस्टम यहाँ पर भी है, किस तरह वो ख्याल रख रही हैं अपनी बूढ़ी सासों को, ससुर को लेके, वो किस तरह डॉक्टर के भी चक्कर लगा रही हैं. उन औरतों के बारे में लिखे ना. ये क्या आपने पुरानी दकियानूसी सा एक पॉइंट दे दिया है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं. ये कॉन्सेप्ट जो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं दोबारा से कि अमेरिका में बच्चे इस तरह बिगड़ जाते हैं, बिगड़ी भी कौम है, ये गलत है. ये गलत है. तो हम यहाँ ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए ड्रामे के रिव्यू के साथ. हमको इजाज़त दीजिए. अपने लोगों के साथ मोहब्बत से रहिए, सबका ख्याल रखिए, और अपने बीच में और लोगों के बीच में अल्लाह को हमेशा याद रखिए. और थोड़ा सा किसी के ऊपर भी बात करने से पहले, किसी कल्चर, किसी जगह, किसी मुल्क के, प्लीज़ डू सम रिसर्च. थोड़ी सी रिसर्च कीजिए. बस ये नहीं कि कलम उठाया, कागज़ उठाया और बस लिखना शुरू. बिल्कुल. थोड़ा सा सही नॉलेज फैलाइए, वेदर आप एंटरटेनमेंट के थ्रू फैला रहे हैं, किसी और थ्रू. देयर आर अदर वेज टू क्रिएट. जो ड्रामे में प्लॉट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट में ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि यू आर जस्ट थ्रोइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन देयर, कि बस ड्रामा घिस पिट के चले. दैट्स नॉट एन इफेक्टिव फार्मूला. और अब तो लगता है कि इस ड्रामे को खींचा जाएगा बहुत बुरी तरह. शादी होगी, शादी में प्रॉब्लम होंगे, और आई एम श्योर एक आध बच्चा बेचारा बीच में आ जाएगा इन चीजों में. फिर उसके बाद शादी जो है वो निभेगी. बिल्कुल. रिडिकुलस. बिल्कुल. ये सब बहुत ridiculous plot है. इररेलेवेंट है ये टॉपिक्स, और ये चलते चले जाएंगे. अभी इस पे कहानी तैयार होगी. तो देखते हैं आगे क्या होता है. लेकिन मुझे कुछ उम्मीद नहीं है इस ड्रामे की किसी अच्छाई से. इट्स नॉट इंटरेस्टिंग राइट नाउ एट ऑल. बिल्कुल. फूफी को पता था उनका बेटे हादिया में इंटरेस्टेड है, बहुत हद तक, बहुत डीपली इंटरेस्टेड है. बिल्कुल. फूफी ने इग्नोर कर दिया. उनके जो भाई हैं, जो सो कॉल्ड अभी वापस गए अपने फैमिली को लेके, वो भी अपने मफाद के लिए किसी की बेटी फंसा रहे हैं. उनकी वाइफ भी जो है वो इंतहाई बदमिजाज खातून है, और वो बदमिजाजी बच्चों में भी आई है. आई मीन एवरीवन इज जस्ट लाइक. अब हादिया को भी जब पता चल गया तो उनके पेरेंट्स भी कहना खामोश जाओ, भी शादी कर लो. ये पाकिस्तानी माशरे में शादी को क्या समझते हैं? शादी को ये समझते हैं गुड़िया गुड्डे का खेल है. इट्स द क्योर ऑफ ऑल इलनेसेस. किसी को कोई भी मसला है, लड़की हो या लड़का, बस उसको शादी कर दें. नो, वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट. पहले अपने आप को फिक्स करें, फिर किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल हो या किसी और की जिंदगी गुड़िया में गुड्डी शामिल का हो. खेल है कि किसी की भी लड़की बगैर किसी उसके देखा भी नहीं कि इन लोगों में आपस में बनेगी या नहीं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई एक दूसरे से, और बस शादी हो रही है हवाओं में. ये कुछ अजीब सी बात है कि लड़के लड़की के आपस में बात नहीं कराएगी, उनको एक दूसरे का दीदार नहीं करवाया गया. ये कौन से उस पर चल रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? जो होता रहा है अब तक तो वो तो होता रहा है, गलत है. अब उसको दोबारा प्रमोट करेंगे. और फिर अमेरिका के साथ, अमेरिका का लड़का बगैर किसी लड़की से मिले और लड़की भी बगैर किसी उससे मिले, शादी कभी भी नहीं करेगी. सॉरी, अगर आप इस उसमें जी रहे हैं तो
یہ غلط ہے. نالج اتنی ہوتی ہے نا ہاں. کہ ان کو دین کا یہ رائٹ پتہ ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک تمیز مہذب اپنے ماں باپ اور بالکل بزرگوں کی موجودگی میں ہاں کسی کیا کہتے ہیں کسی کفیل وکیل کی موجودگی میں ولی کی ولی کی موجودگی میں موجودگی میں لڑکے اور لڑکی جو ہیں وہ مل سکتے ہیں ایک تمیز کے دائرے میں. تو بالکل اس طرح سے بلائنڈلی تو اب کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی نہیں کرتا you know. شادی. اور پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں کرتے. پاکستان میں ایک ہنگامہ مچا رہی تھی وہ لڑکی جو ہے ہادیہ, اس کو بھی, اور سارے لوگ سب کو معلوم ہے, اس کو بھی معلوم ہے, بہن کو, ہادیہ کی بہن کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اس کو پھپھی کو پتہ ہے, پھپھی کے بیٹے کو پتہ ہے, بیٹی کو پتہ ہے, سارے کے سارے وہ بس چاہ رہے شادی ہو جائے. شادی کسی سارے مسئلوں کا حل شادی نہیں Cure ہوتا. to all illnesses. کیوں سوچ رہے ہیں کہ پاکستانی نسل کو culture میں. سیو کرنا ہے تو شادی ضروری ہے؟ کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ نسل کو سیو کرنا ہے تو بس اس لڑکے کی شادی کر دو, اس لڑکی کی شادی کر دو؟ یہ سب غلط ہے. اس کو ختم کریں, نئی چیز, تاکہ نئی نسل کچھ اچھی چیزیں سیکھے. The only thing attractive so far is the title soundtrack. That's about it. کہانی جو ہے وہ بہت ridiculously الجھ رہی ہے اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ الجھے, بس الجھے جا رہی ہے. And nothing makes sense. تو اتنے سارے problems ہیں لیکن اس کے باوجود this شادی is continuing anyway. مجھے نہیں پسند آیا ڈرامہ, مجھے اس کی تھیم بھی بالکل پسند نہیں آئی. اگین تھوڑی سی ریسرچ کریں, اس کے بعد لکھیں. ضروری نہیں ہے کہ ذہن میں بس جو بھی خیال آئے تو انسان اس کو قلم بند کر دے. بالکل تھوڑی اس پہ ریسرچ کریں. رائٹرز کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے بہت سی چیزوں کی, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ڈراموں کے ذریعے, اپنے قلم کے ذریعے آپ اس ماحول کو, اس چیز کو جو ہو رہی ہے آس پاس گڑبڑ, اس کو سنوار سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو صرف قسطیں ڈالنی ہیں اس پہ اور آپ کو صرف کام ملنا ہے تو کام ملے, تو اس میں ایک اچھا عمدہ اپنا رول پلے کریں. یہ کہانی جو ہے میں کہہ رہی ہوں دقیانوسی ہو چکی ہے, پرانی ہو چکی ہے, irrelevant ہے بالکل. اور اس میں اس کے اوپر کہانی آگے چلائیں گے آپ تو وہ عجیب سا, مجھے نہیں پتا وہ ڈرامہ کیا بنے گا. یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اور اگلی ملاقات تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Take care. Allah Hafiz. اللہ حافظ. And don't forget to like, share and subscribe our channel. اور click on the bell icon تاکہ جب بھی کوئی اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. And until next time, keep watching the Mezzanine Show for more reviews to exciting dramas. اللہ حافظ. اللہ حافظ.